बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 122 से शुरू करते हैं। या बनी इसराइल अज़कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व इन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमत को जो इनाम की मैंने तुम पर, बेशक मैंने फजीलत दी तुम्हें तमाम अहले आलम पर। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बनी इसराइल को, बनी इसराइल से मुखातिब हैं और कह रहे हैं कि तुम उन नेमतों को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की। और तुम्हें कौन सी नेमत थी? सबसे बड़ी तो नेमत ये थी कि तुम्हें फजीलत दी मैंने तमाम जहानों पर। वत्तकू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन व ला युक़बलु मिन्हा अदलुन व ला तनफ़उहा शफ़ाअतुन व ला हुम युनसरून। तो उस दिन से तुम डरो जिस दिन कोई भी शख्स किसी के काम नहीं आएगा और ना ही उनसे कोई भी बदला कबूल किया जाएगा और ना ही उनको कोई सिफारिश फ़ायदा देगी और ना उनकी मदद की जाएगी। यानी रोज़े क़यामत की बात हो रही है। उस दिन से तुम डरो। वइज़ इब्तला इब्राहीम, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माया रब्बुहु, उनके रब ने, बेकलिमातिन, चंद बातों में आज़माया। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फ़अतम्महुन्ना, फिर उन्होंने वो पूरा कर दिया। हर आज़माइश में वो पूरे उतरे, जितनी दफ़ा भी आज़माया। काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, तो फिर अल्लाह ताला ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें लोगों के लिए रहनुमा बनाऊंगा या बनाने वाला हूँ या इमाम बनाने वाला हूँ। काला व मिन ज़ुर्रिय्यती, तो उन्होंने जो अल्लाह ताला से फरमाया कि या मेरे परवरदिगार, तुम मेरी औलाद का क्या होगा? क्या मेरी औलाद को भी तू पेशवा बनाएगा? काला ला यनालु अहदे ज़ालिमीन, तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, मेरा वादा, मेरा अहद ज़ालिमों को नहीं पहुँचता। वइज़ जअलनल बैत मसाबतन लिन्नासि व अमना, फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब हमने बनाया अल्लाह के घर को, वइज़ जअलना, जब हमने बनाया बैतल्लाह, अल्लाह के घर को, मसाबतन लिन्नासि व अमना, लोगों के जमा होने की जगह और अमन पाने की जगह मुकर्रर किया। ये अल्लाह ताला खाना काबा के मतलब बता रहे हैं कि हमने उसे अमन की जगह करार दिया और लोगों के इकट्ठा होने की जगह करार दिया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात यहूद व नसारा और मुशरिकीन अरब के सब के लिए एक मुसलमान शख्सियत थी और उनकी दावत का तरीके से किसी को भी इनकार नहीं था। तो ये तीनों ग्रोहों के अकायद, रस्म व रिवाज हज़रत इब्राहीम से बहुत बाद की पैदावार है। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका नहीं था, ना वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत है। जो तरीका उनका था वही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था।
یہودیوں کا دعویٰ زیادہ تر نسلی غرور پر مبنی تھا کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، تو رات میں اسی نسل میں برکتوں کی بشارت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ بنی اسحاق کی طرح بنی اسماعیل بھی تو اسی برکت میں شریک ہے۔ پھر جو کچھ بھی ہے وہ عہد برکت نیک کرداروں کے لیے ہے۔ جو کچھ بھی اللہ نے دینا ہے وہ تو نیک کرداروں کو دینا ہے، نہ کہ بد کرداروں کو، جنہوں نے ایمان اور نیک عمل کی سعادت کھو دی، ان کے لیے نسلی امتیاز سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ سابقہ امتوں کے زوال کے بعد اللہ تعالیٰ نے منصب امامت جو تھا نا، وہ حضرت ابراہیم کی اس نسل میں منتقل ہو گیا جس کا تعلق بنی اسماعیل سے تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس دعوت اور منصب کے لیے چن لیا گیا تاکہ اقوام عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ چنانچہ کعبۃ اللہ کی تعمیر سے اس کی ابتدا ہوئی اور حضرت ابراہیم کی دعا اس امت کی آمد کا پیشگام ثابت ہوئی۔ جزاک اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے بیت اللہ کو اکٹھا ہونے کی جگہ بنایا اور لوگوں کے لیے امن پانے کی جگہ بنایا، تو مقام ابراہیم کو ہم نے کیا کیا؟ نماز کی جگہ مقرر کر دی۔ مقام ابراہیم جہاں کھڑے ہو کر وہ بنا رہے تھے نا، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس جگہ کو اللہ نے کہا کہ اس کو نماز کی جگہ بنا لو۔ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے حکم بھیجا ابراہیم و اسماعیل اور ابراہیم کی طرف ہم نے حکم بھیجا ان طہرا بیت، جا کہ تم میرے گھر کو پاک صاف رکھو، لطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، وہ عاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، وہ رکوع سجود رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے رب، اے پروردگار، اجعل بنا دے، ھذا بلدن اس شہر کو، آمناً امن والا، وارزق اہلہ اور اس کے رہنے والوں کو رزق دے، من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اس کے رہنے والے جو کہ ان میں سے جو بھی ان کے وہاں کے رہنے والے تھے نا، ان میں سے ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخر پر ایمان لائے، یوم آخرہ پر ایمان لائے، تو ان کے لیے رزق دے، کھانے کو ان کو میوے۔ یہ دعا کی انہوں نے۔ کالا من کفر، تو اللہ نے فرمایا کہ جو کفر کرے گا یا ناشکری کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ، میں تو اس سے بھی فائدہ دوں گا، قلیلاً بہت کم، ثم أضطرُّ، پھر میں اسے مجبور کروں گا، إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، سخت عذاب کی طرف پھر میں اس کو جانے پر مجبور کر دوں گا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، باپ بیٹا دونوں، اس کی بیت اللہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے،
تو اس وقت کیا ہوا، انہوں نے پھر دعا مانگی، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو یہ جو ہم کر رہے ہیں کام یہ ہم سے قبول فرما، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک من ذریاتنا امۃ مسلمۃ لک، پھر انہوں نے کیا دعا کی کہ ہمارے رب، ربنا ہے ہمارے رب، واجعلنا ہم بنا دے ہمیں اپنا فرما بردار اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا متی فرما بردار بنا دے۔ وارنا مناسکنا، اور ہمیں دکھا یا ہم کو سکھا حج کے قاعدے، ہمارے حج کے قاعدے ہمیں سکھا، وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما، یہ دعا فرمائی۔ انکا انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یہ بھی دعا کی کہ ہمارے رب بھیج دے ان میں فیہم ان میں رسولا منہم، انہی میں سے رسول، تو جو پڑھ کے سنائے ان کو آیات تیری آیات پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور جو ان کو سکھائے کتاب کا علم اور دانائی کی باتیں، اور ان کو یزکیہم، اور ان کو کیا کرے، ان کا تزکیہ نفس کرے، یعنی پاک کرے ان کو، انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، تو کون ہے جو روگردانی کرے گا، ایسا شخص کون ہو سکتا ہے جو ملت ابراہیم سے روگردانی کرے گا، الا من صافی نفسہ، اس کے علاوہ وہی کر سکتا ہے روگردانی ملت ابراہیمی سے جو کہ بذات خود جاہل ہو، جاہلی شخص ایسا کر سکتا ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، بے شک ہم نے اسے چن لیا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے چن لیا، پھر دنیا میں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، تو دنیا کے لیے ہم نے اسے چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں تو نیک لوگوں میں سے ہوں گے، آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے۔ اذ قال اللہ ربہ اسلم، جب کہا اس کو پروردگار نے اسلام لے آؤ، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا کہ میں ایمان لے آیا تمام جہانوں کے رب پر۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بِبَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، تو اسی کی وصیت کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور یعقوب کو، یعنی پوتے کو بھی یہی وصیت کی تھی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، یعنی پوتے جو ان کے تھے، انہوں نے بھی اپنے اولاد کو یہی وصیت کی تھی، یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے چن لیا اس دن کو، تمہارے لیے اللہ نے یہی دین، یعنی دین اسلام پسند فرمایا، فَلَا تَمُوتُنَّ، پھر تم نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، جبکہ تم مسلمان ہو، یعنی تم مسلماننے کی حالت ہی میں مرنا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت،
کیا تم حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام وفات پانے لگے؟ اس کا لے بانی ہے تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔ انہوں نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی بات کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بعد آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا کے معبود و اجداد کے معبود ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے، جو کہ معبود واحد ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ ایک اللہ کی ہم عبادت کریں گے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ تو ایک امت تھی جو گزر چکی ہے، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تو جو اس نے کمایا وہ اس کے لیے اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہوگا۔ ہر فرد اور جماعت کو وہی پیش آئے گا جس پر اس نے عمل کیا ہوگا، نہ کسی ایک کی نیکی دوسرے کو بچا سکتی ہے اور نہ کسی دوسرے کی بدی کے لیے کوئی دوسرا جواب دہ ہوگا۔ مذہبی گروہ بندیوں کی تاریخ کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ انسان اباب پرستی اور قدامت پرستی کے پھندوں میں بری طرح جکڑا ہوا ہے۔ بس وہ نقالی کرتا ہے کہ جیسے ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں ہم ویسا ہی کریں گے، قدیم جھگڑوں روایت کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ اور یہی بات یہود و نصارہ کی تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی ان سے کوئی نسبت نہ تھی، کیونکہ انہوں نے ان کے طریقوں کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کے ہاں یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا کون تھے، بلکہ تم سے پوچھا جائے گا کہ تم خود کیا تھے۔ اسی لیے فرمایا جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، جو کچھ تم کماؤ گے تمہارے لیے ہوگا۔ وقالو، اور کہا انہوں نے، کونو ہودن، کہ تم یہودی ہو جاؤ، نصارہ تہتدوا، پھر ہی تم ہدایت پاؤ گے۔ یہودی اور نصارہ یہ کہتے تھے کہ تم یا تو یہودی ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ، پھر ہی تم سیدھے راستے پر لگ جاؤ گے، نجات پاؤ گے۔ کل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ہم دین ابراہیمی اختیار کیے ہیں جو ایک خدا کے ہو رہے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ، تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، جو ہم پر نازل کیا گیا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے۔ ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ تو یہ سب انبیاء اپنے رب کی طرف سے، تو سب پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ جو یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ یعقوب اور جو کچھ بھی نازل ہوا ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر،
اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو دیا وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیے گئے سب انبیاء کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے، وما اوتی النبیون، جو سب نبیوں کو دیا گیا اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم اس میں کسی میں بھی کوئی فرق محسوس نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، یعنی اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، بس اگر وہ ایمان لے آئیں اس طرح جیسے ایمان لائے ہو تم، بے مثل ما آمنتم، اسی طرح جیسے ایمان لائے ہو تم، بے ہی اس پر یعنی قرآن پر، فقط اہتدوا، بس انہوں نے ہدایت پائی۔ پھر مطلب جو قرآن پر ایمان لائے گا تو بے شک اس نے ہدایت پائی، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر وہ بے شک وہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پھر اللہ ہی کافی ہوگا ان کے مقابلے میں، ان کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کافی ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہوگا ان سے مقابلہ کرنے کے لیے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور جو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، صبغۃ اللہ ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ کا رنگ اختیار کرو، کس کا رنگ زیادہ اچھا ہوگا اللہ کے رنگ سے؟ کون ہے وہ جس کا رنگ زیادہ اچھا ہوگا اللہ سے؟ اللہ کا رنگ سے کسی کا بھی رنگ اچھا نہیں، زیادہ اچھا نہیں، اللہ کا رنگ سب سے اچھا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قُلْ، آپ کہہ دیجئے، کیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں؟ وہ تو ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، جب سب کا رب ایک ہی ہے، جو ہر انسان کے لیے ان کا اپنا عمل ہے، تو پھر اللہ اور اس کے دین کے نام پر جھگڑے کیوں کرتے ہو؟ کیوں ایک گروہ دوسرے کا دشمن ہے؟ کیوں ایک انسان دوسرے انسان سے نفرت کرتا ہے؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، تو کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب، کانو تھے، کیا تھے؟ ہودن اور نصارا، یہودی یا عیسائی تھے؟ کیا وہ یہ کہتے ہیں؟ قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم زیادہ علم رکھتے ہو یا اللہ زیادہ علم رکھتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس سے زیادہ ظالم کون شخص ہو سکتا ہے جو کہ چھپائے گواہی کو جب اس کے پاس آ جائے اللہ کی طرف سے؟ اللہ کی گواہی کو کون چھپا سکتا ہے؟ تو وہی چھپائے گا جو کہ ظالم ہوگا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ تو وہ امت ہے یا جو کہ گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، جو انہوں نے کمایا ان کے لیے،
وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو تم کماؤ گے یا تم نے کیا وہ تمہارے لیے، جو انہوں نے کمایا ان کے لیے، جو تم کماؤ گے تمہارے لیے۔ بولا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہیں تم سے پوچھا جائے گا اس کے متعلق جو وہ کرتے تھے، كانوا يعملون، جو وہ کام کرتے تھے، جو وہ عمل کرتے تھے، ان کے متعلق اللہ تم سے بات پرسش نہیں کرے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔